शैतान का पोता हामा जन्नत में क्यों जाएगा? शैतान की बीवी का नाम ऐसा खतरनाक क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं बल्कि इंसान का असली दुश्मन है। ऐसा दुश्मन जो न थकता है, न सोता है, न बाज आता है। बल्कि शैतान हमारा वो दुश्मन है जिसने बाकायदा कसम खा रखी है कि वो हमें सीधे रास्ते से हटाकर ही दम लेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इब्लीस तन्हा नहीं, उसका पूरा खानदान है, उसकी नस्ल है और वो रोज नई नई शैतानी नस्लें पैदा करता है। हर एक को एक नया काम सौंपता है। कोई भाई को भाई से लड़वा देता है, कोई दिलों में हसद, बुग़्ज़ और कीना भर देता है, कोई मुआशरे में ज़ना और बेहयाई को आम करता है, तो कोई कत्लो गारत का बाजार गर्म करवा देता है। ये वो लश्कर है जो इंसान को जहन्नम की तरफ धकेलने के लिए हर दम मुतहर्रिक है। लेकिन इसी लश्कर में, इसी नस्ल में एक ऐसा भी था जो सबसे अलग निकला। वो अपनी ही शैतानी सफ़ों से अलग हुआ, ना सिर्फ बगावत की बल्कि ऐसी राहों पर चल निकला जो रोशनी, हिदायत और नबूवत से भरी हुई थीं। ये वो जिन है जिसका नाम हामा था। एक ऐसा किरदार जिसकी कहानी आपको भी हैरान करेगी और चौंका भी देगी। लिहाजा आज की वीडियो में आप जानेंगे शैतान इब्लीस की नस्ल कहाँ कहाँ पाई जाती है, शैतान की बीवी कौन है और वो कौन सा लम्हा था जब शैतान का पोता हामा मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात करता हुआ आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ पहुँचा। इस मुलाकात में क्या हुआ, उसने क्या कहा और हामा अब कहाँ है? इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। बस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आज आप सुनने जा रहे हैं वो हर मुसलमान के दिल को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। प्यारे दोस्तों, उलमा और मुफस्सिरीन के मुताबिक इब्लीस तन्हा नहीं बल्कि उसकी नस्ल को बढ़ाने के लिए उसके साथ एक खबीस बीवी भी पैदा की गई थी। रवायात के मुताबिक इब्लीस की बीवी का नाम सहाम था, एक ऐसा नाम जो सुनने में ही सन्नाटा तारी कर देता है। इसका मतलब है जख्म देने वाली, तीरों की बारिश करने वाली। और महज ये इत्तफाक नहीं, ये नाम उसके किरदार का मुकम्मल आईनादार है। यही वो वजूद है जो इब्लीस के साथ मिलकर गुमराही की फैक्ट्री चला रही है। इसकी नस्ल जो उसकी कोख से फूटी, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए वजूद में आई, इंसान को हिदायत से दूर करके बुग़्ज़, हसद, ज़िना, झूठ, चुगलखोरी, फसाद, कत्लो गारत और फितनों फवाहिश की आग में झोंक देना। ये औरत सिर्फ एक जिननी नहीं बल्कि गुमराही की जड़ है। एक ऐसी माँ जिसकी औलाद ने ज़मानों को उजाड़ा, मुआशरों को तोड़ा, दिलों को जलाया और कौमों को खून में नहलाया। और आज भी हर वसवसा, हर फितना, हर लड़ाई के पीछे इसी नस्ल के शायातीन सरगर्म हैं। लेकिन इसी गुमराह नस्ल में एक ऐसा वजूद भी था जो इन सब से मुख्तलिफ निकला। अपने आबाओ अजदाद की राह छोड़कर हामा रोशनी की तलाश में निकला और ये तलाश उसे एक दिन दरबार तक ले आई जहाँ से हिदायत का सूरज तलू होता है। और अब हामा जिनका वो हैरान कुन वाक़या आपको सुनाते हैं जो खुद सहाबाए कराम ने अपनी आंखों से देखा और रिवायत किया। अहदीस की मोतबर किताबों में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का मुकरमा के जंगलात की तरफ निकले। हम तहामा पहाड़ों में एक मुकाम पर बैठे थे कि अचानक एक अजीब सा बूढ़ा शख्स सामने आया। उसके हाथ में एक लंबी लाठी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सहारे चलता हुआ करीब आ रहा था। जब वो करीब आया तो उसने निहायत मौदबाना अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फिर सहाबाए किराम से मुखातिब होकर फरमाया, ये बूढ़ा अपनी चाल और आवाज़ से जिन मालूम होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूँ। मेरा नाम हामा बिन हीम बिन लाकीस बिन इब्लीस है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
میں تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تو واقعی بہت قدیم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ سوال کیا جو ہر سننے والے کو چونکا دیتا ہے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن سے اس کی عمر دریافت فرمائی تو وہ جن کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوا، پھر آہستگی سے گویا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری بھی ہے، یا شاید کچھ کم۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں نوخیز جن تھا، پہاڑوں میں دوڑا کرتا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس پر وہ جن گلوگیر لہجے میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ملامت نہ فرمائیے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور سچے دل سے توبہ کی۔ میں ان نیک لوگوں کے ساتھ دین کی دعوت میں شامل رہا اور ان کے مشن میں مددگار بنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی اپنے آنسو نہ روک سکے۔ پھر اس نے روتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کفر پر باقی رہوں۔ میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان پر ایمان لایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملا، اور جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو میں ان کے ساتھ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو میں ان سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ چکا تھا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی اور جاتے جاتے فرمایا، اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملو تو میرا سلام پہنچا دینا۔ وہ جن کچھ لمحے رکا، پھر آہستہ سے کہا، جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مجھ سے فرمایا، اگر تمہاری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو میری طرف سے ان کو بھی سلام کہنا۔ پھر وہ جن روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک گیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی امانت کو پورا کرنے آیا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ پیارے دوستو، جب اس جن حامہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی رقت آمیز انداز میں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ اب بتا تیری کیا حاجت ہے؟ حامہ نے ادب و نیاز کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل سکھائی تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیں۔ پیارے دوستو، یہ درخواست سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن پر خصوصی شفقت فرمائی اور اسے قرآن کی تعلیم دینا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن مجید کی چند صورتیں سکھائی۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف 10 صورتیں سکھائی۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا، اے حامہ، جب کبھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات ترک نہ کرنا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس واقعے کے بعد حامہ کے بارے میں پھر کبھی کوئی مزید بات روایت نہیں ہوئی۔ نہ یہ معلوم ہو سکا کہ وہ جن جو صدیوں پرانا تھا، جو انبیاء کرام کی صحبت پا چکا تھا، جس نے قرآن مجید کی تعلیم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی، آج وہ کہاں ہے؟ کیا وہ اب بھی زندہ ہے یا وہ بھی وقت کے طوفان میں کہیں کھو گیا ہے؟ یہ سب کچھ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اب یہاں ایک نہایت اہم حقیقت جان لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک شیطان مقرر نہ کیا گیا ہو جو ہمیشہ اس کے قریب رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ نے مجھے اس پر غالب کر دیا ہے، اس لیے وہ مجھے صرف نیکی کی ہی بات بتاتا ہے۔
دوستو شیطان کا وجود ہماری آزمائش کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ اس کو مقرر کیا تاکہ یہ دنیا امتحان گاہ بنی رہے، مگر اللہ کی طرف رجوع، سچے دل کی توبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہمیں شیطان کے شر سے بچا سکتی ہے۔ یاد رکھیں اللہ حکیم مطلق ہے، یاد رکھیں اللہ حکیم ہے اور اس کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ جب ہم کائنات کی کسی بھی مخلوق کو دیکھتے ہیں تو دل سے یہی صدا نکلتی ہے، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ دوستو اللہ کی بنائی ہر مخلوق کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت میں ایک نہایت دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار چھت پر تھے، انہوں نے ایک چھپکلی کو دیکھا۔ انہوں نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ تو نے اس حقیر سے چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تم سے پہلے یہ چھپکلی بھی مجھ سے یہی سوال کر رہی تھی کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ اے میرے کلیم، میں نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ سب میری حکمت کے تحت ہے، بلا وجہ کچھ نہیں بنایا۔ اسی حکمت کے اصول پر جنات اور شیطان کی تخلیق بھی ایک آزمائش اور نظام کا حصہ ہے۔ روایات میں ہے کہ جب اللہ نے ابلیس کی نسل بڑھانا چاہی تو شیطان پر غصے کا القاء کیا۔ اسی غصے سے ایک چنگاری پیدا ہوئی اور اس چنگاری سے ابلیس کی بیوی پیدا کی گئی، یعنی شیطان کی نسل بھی آگ سے ہے اور غصے سے جنم لینے والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس میں جتنی اولاد آدم پیدا کروں گا اتنی ہی اولاد تجھے بھی پیدا کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے جو اسے برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ اور دوستو جنات کے بارے میں یہ بات بھی جان لیجئے کہ وہ انسانوں کی طرح مذکر مؤنث ہوتے ہیں، وہ آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں، ان کی نسل بھی چلتی ہے اور ان کی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے۔ بعض جنات ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کی شکل و شباہت رکھتے ہیں، یعنی ان کی دنیا، ان کے رشتے، ان کا سماج کئی معاملات میں انسانوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ پیارے دوستو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ شیطان کے چیلے جگہ جگہ پائے جاتے ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی پیدائش کا نظام کیا ہے؟ حیات الحیوان جیسی معتبر روایات پر مشتمل کتاب میں شیطان کی نسل کے بارے میں ایک حیرت انگیز واقعہ مذکور ہے۔ روایت کے مطابق شیطان ہر روز 10 انڈے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے جسم میں عجیب نظام رکھا ہے۔ اس کی دائیں ران میں نر کی شرمگاہ اور بائیں ران میں مادہ کی شرمگاہ ہے، جہاں سے روزانہ 10 انڈے نکلتے ہیں اور ان انڈوں سے نئے شیاطین اور شیطانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ صرف عام شیاطین نہیں بلکہ ہر ایک مخصوص کام پر مامور ہوتا ہے۔ آئیے ان میں سے کچھ کے نام اور کام دیکھتے ہیں۔ ترتبہ، ابلیس کی بیوی، لاقیس اور لہان وضو اور نماز کے وقت وسوسے ڈالنے پر مقرر ہیں۔ جب آپ نماز کے خیالات میں کھو جائیں سمجھ لیجئے یہی کارندے فعال ہیں۔ حفاف، یہ صحرا میں شیطانی فتنہ پھیلاتا ہے۔ بصر، مصیبت زدہ انسانوں کو غلط رد عمل پر اکساتا ہے۔ نوحہ، چیخو پکار، چہرے نوچنا، کپڑے پھاڑنا۔ عویز، انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں وسوسے ڈالنے پر مامور تھا، مگر انبیاء کرام کو اللہ نے ان شیاطین سے محفوظ رکھا۔ آور، زنا پر مامور ہے اور روایت میں آتا ہے کہ وہ زنا کے وقت مرد و عورت کی شرمگاہوں پر سوار ہوتا ہے۔ واسم، یہ شیطان گھروں میں بغیر سلام اور ذکر الہی کے دخل ہونے والوں کا منتظر رہتا ہے، پھر وہ گھر میں جھگڑے، نفرت اور فتنہ برپا کرتا ہے۔ متوس، یہ شیطان جھوٹی خبریں، افواہیں اور وہم اور وسوسے پھیلاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ محدثین فرماتے ہیں بھوت پریت، چڑیل، جنات، کیڑے مکوڑے یہ سب شیطان کے انڈوں سے پیدا ہونے والی مخلوقات میں سے ہیں۔ سوچیے اللہ تعالیٰ نے کس زبردست حکمت کے ساتھ انسان کے مقابلے میں شیطان کا لشکر بنایا، ساتھ ہی ہدایت، قرآن، انبیاء، ایمان اور فرشتے بھی عطا فرمائے تاکہ انسان اس جنگ میں تنہا نہ ہو۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا، شیطان صرف ایک اکیلا دشمن نہیں بلکہ اس کی نسل، اس کے چیلے، اس کے کارندے دنیا کے ہر کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر شیطان نے 30 انڈے دیے، 10 مشرق میں، 10 مغرب میں اور 10 زمین کے وسط میں۔ ان انڈوں سے پیدا ہونے والی مخلوقات یعنی بھوت، پریت، کیڑے مکوڑے، چڑیلیں اور مختلف قسم کے شیاطین آج بھی دنیا کے ہر خطے میں فتنہ و فساد پھیلانے پر لگے ہوئے ہیں۔ مگر یہاں ایک بہت اہم بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ محمد بن قاب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے
جن اور شیاطین اصل کے اعتبار سے ایک ہی مخلوق ہیں، لیکن جو ایمان لائے وہ جن کہلائے، اور جو کفر اور شرارت پر قائم رہے وہی شیطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آج ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ شیطان نے جدید ہتھیاروں سے لیس ہو کر خاص طور پر نوجوانوں کو نشانے پر لیا ہوا ہے۔ وہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں نوجوانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ صرف دیکھنے میں کیا ہمدرد ہے، ہمدردی کوئی جرم نہیں، بات چیت مانا تھوڑی ہے، یہ جدید دور ہے، تھوڑا تو ماڈرن بنو۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے وسوسے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ایک جال بنتے ہیں، پھر ملاقاتیں، بات چیت، ایس ایم ایس، پھر دکھاوا، فیشن، فری اسٹیٹس، اور نوبت اس مقام تک پہنچتی ہے کہ یا تو انسان زنا کے قریب پہنچ جاتا ہے یا پھر اپنے والدین کی ناراضگی، تعلیم سے غفلت اور کیریئر کی تباہی کی راہ اختیار کرتا ہے، چاہے انجام نکاح ہو یا کچھ اور۔ شیطان کو اپنی کامیابی مل جاتی ہے کیونکہ وہ انسان کو اللہ کی رضا، حیا، پاکیزگی اور سچائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہی شیطان کا اصل ہدف ہے، انسان کے دل کو آلودہ کرنا، نیت کو دھندلا دینا اور اللہ کی بندگی کو خواہشات کی غلامی میں بدل دینا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا، سر میں اپنی کلاس فیلو سے شدید محبت کرتا ہوں، میرا مقصد صرف اور صرف نکاح ہے، کوئی غلط نیت نہیں ہے، کیا مجھے اس سے بات کرنے کی اجازت ہے تاکہ میں اپنے دل کا حال سنا سکوں؟ میں نے نرمی سے جواب دیا، اگر نیت نیک ہے تو طریقہ بھی نیک ہونا چاہیے۔ اسلام نے ایک ہی راستہ بتایا ہے، بزرگوں اور معتبر واسطوں کے ذریعے رشتہ طے کرنا۔ اس نوجوان نے کہا ابھی وہ پڑھ رہی ہے، اس وقت اس کے گھر والوں کے ذریعے بات ممکن نہیں۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، نکاح کی عمر تمہاری بھی ہے، اس کی بھی ہے، اگر نیت سچی ہے تو رشتہ طے کر لو، نکاح بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن براہ راست بات چیت نہیں، یہ وہ دروازہ ہے جہاں شیطان تمہارا منتظر ہے۔ میں اسے سمجھاتا رہا، براہ راست بات چیت میں بہت سی خرابیاں چھپی ہوتی ہیں جنہیں تم آج دیکھ نہیں سکتے۔ شیطان ہر قدم پر تمہیں تسلی دیتا رہے گا اور تمہیں لگے گا یہ تو محبت کے نام پر جائز ہے، لیکن وہ نہ مانا اور مجھ سے ہی تعلق توڑ دیا۔ دوستو، شیطان ہر مزاج کے بندے کے لیے ایک الگ پھندہ رکھتا ہے، محبت ہو یا دولت، حسد ہو یا شہوت، غصہ ہو یا شہرت، ہر چیز کا ایک وسوسہ موجود ہے۔ بعض لوگ یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں اگر شیطان اتنا چالاک ہے، اتنے راستے جانتا ہے تو ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ کیا ہم مجبور ہیں؟ نہیں دوستو، قرآن نے بالکل واضح کیا ہے، شیطان کا زور صرف ان پر ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں۔ شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، زبردستی نہیں کرتا، فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے، اور روز قیامت شیطان کہے گا مجھے ملامت نہ کرو، خود کو ملامت کرو۔ تو بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ہر کام سے پہلے خود پوچھیں کیا یہ عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ جو عمل شک میں ڈالے اسے ترک کر دیں، صالح محبت اختیار کریں، قرآن کا فہم حاصل کریں، اپنے نفس کو پہچانیں اور قابو پائیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے مسلسل دعا کریں کہ وہ ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھیں یہ جنگ آسان نہیں، لیکن اگر ابتدا میں ہی ہتھیار ڈال دیے تو سمجھ لیجئے ہم نے اپنی زندگی شیطان کے سپرد کر دی۔ دوستو، شیطان کا سب سے بڑا ہنر یہ ہے کہ وہ اپنے ہونے کا احساس تک نہیں ہونے دیتا۔ وہ چپکے سے آتا ہے، آہستہ سے وسوسہ ڈالتا ہے اور دل میں ایک جملہ چھوڑ دیتا ہے، بس آج کے لیے چھوڑ دو، کل سے صحیح کر لینا۔ یہی اس کی چال ہے، وہ جلدی نہیں کرتا، وہ صرف بیج بوتا ہے اور پھر انسان کی غفلت پانی بن کر اس بیج کو سینچتی رہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی وہ ہمارے اندر اتنی خاموشی سے داخل ہو جاتا ہے کہ ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل کے قریب بیٹھا رہتا ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ دور بھاگ جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ دل پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات جانتے بوجھتے ہوئے بھی غلطی کرتے ہیں، دل کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں، لیکن پھر ہم وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شیطان کا ایک حربہ یہ بھی ہے کہ وہ گناہ کو معمولی بنا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس ایک دفعہ ہی تو ہے، ہر کوئی تو کر رہا ہے، تم فرشتہ تو نہیں۔ پھر جب گناہ ہو جاتا ہے تو وہ انسان کو شرمندگی سے اس قدر دباؤ میں لے آتا ہے کہ انسان نیکی سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے اب کیا فائدہ، اب تو تم بہت گر چکے ہو، یعنی پہلے ورغلاتا ہے، پھر شرمندہ کر کے اللہ سے دور کرتا ہے۔ لیکن دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امید دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص سچے دل سے توبہ کرے اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایسی مخلوق پیدا کرتا ہے جو گناہ کرے اور پھر توبہ کرے تاکہ اللہ ان پر رحم کرے۔ یہ ہے رب کی رحمت۔ یاد رکھیے، شیطان صرف ان پر حملہ کرتا ہے جن میں خیر کے آثار ہوتے ہیں، جو پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہوں ان کی طرف وہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھتا۔ اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ شیطان آپ سے مسلسل الجھ رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ دوستو، شیطان صرف زنا، چوری اور قتل جیسے بڑے گناہوں کی طرف نہیں بلاتا۔ اس کا کمال یہ ہے کہ وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کرواتا ہے۔ نماز کو کچھ دیر سے پڑھو، پھر قضا کرو، پھر چھوڑ دو۔ والدین کی بات پر ہلکی سی ناراضی، پھر چیخ کر بات کرنا، پھر نافرمانی۔ رزق میں تھوڑی سی ملاوٹ، پھر پورا دھوکہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے انسان کے دل کا رنگ بدل جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رتی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تکبر بھی شیطان کی ایک خاموش سازش ہے، انسان کو خود پسند بنا دیتا ہے۔ اور ہاں، شیطان کا ایک اور بڑا ہتھیار ہے حسد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ بھائی بھائی سے، دوست دوست سے چلنے لگے، رشتے ٹوٹ جائیں، دلوں میں نفرتیں بھر جائیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ تو دوستو، سب سے پہلے یہ تسلیم کریں کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اور شیطان ہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، قرآن مجید پڑھیں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، رات کو سونے سے پہلے دن بھر کے اعمال پر نظر ڈالیں کہ کہاں شیطان کامیاب ہوا، اور اگلی صبح نئے عزم کے ساتھ اٹھیں۔ یاد رکھیں، شیطان کا سب سے بڑا وار تب ہوتا ہے جب ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی گناہ میں مبتلا ہیں، کسی غلط عادت کا شکار ہو چکے ہیں، تو ابھی اسی لمحے اللہ سے ایک سادہ سی دل سے نکلی دعا مانگیں، یا اللہ مجھے میری کمزوریوں سے نکال دے، مجھے اپنے قریب کر لے اور مجھے شیطان کے ہر وار سے محفوظ فرما دے۔ کیا پتہ آپ کی یہی دعا اللہ کو اتنی پسند آئے کہ وہ آپ کی زندگی بدل دے۔ دوستو، یہ دنیا عارضی جگہ ہے، یہاں کا ہر لمحہ آزمائش ہے، شیطان ہر موڑ پر چھپا بیٹھا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کو اپنا بنا لیا تو شیطان خود ہمارے سامنے بے بس ہو جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس نے آپ کے دل کو ہلایا ہے تو اسے لائک کیجئے اور باقی دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔